बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये है कि हुकूमत साजी का मरहला जारी है। अगर मैं सूबों की बात करूं, पंजाब की बात करूं, सिंध की बात करूं, वहाँ पे हुकूमत साजी का मरहला जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं वफाक की बात करूं तो वहाँ पर अभी तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि सेशन कब बुलाया जाएगा, कब इनकी ओथ टेकिंग होगी और कब वफाक के अंदर हमें हुकूमत ना सिर्फ बनते हुए बल्कि काम करते हुए नजर आएगी। आरिफ अलवी साहब ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो सदर पाकिस्तान नहीं बल्कि वो सदर तहरीक इंसाफ के हैं या वो मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने का मतलब ये है कि इस मुल्क का ये अलमिया है कि आइन से ज़्यादा जिन सदर को अपने लीडर इमरान खान साहब की खुशी अजीज़ हो, सिर्फ उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए वो नेशनल असम्बली का सेशन ना बुलाएं, तो उनको मुझे याद कराना पड़ेगा कि पिछली दफ़ा जब पीडीएम की हुकूमत बनी थी, एक इत्तेहादी हुकूमत बनी थी, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से ओथ लेने से इनकार कर दिया था। वजह उसकी खैर उन्होंने जो भी बताई हो, लेकिन हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ बतौर वज़ीर आज़म ओथ लिया बल्कि 16 महीने तक पाकिस्तान पर हुकूमत भी की। यही सूरत हाल आगे बनती हुई नज़र आ रही है कि अगर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो सेशन नहीं बुलाते, जो कि उन्होंने समरी जो है वो वापस भिजवा दी है, और अगर उनकी तरफ से कोई प्रोडक्टिव और पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने नज़र नहीं आती तो फिर दूसरी ऑप्शंस की तरफ देखा जाएगा। मामला कुछ भी हो, हुकूमत साजी वफाक में होगी, शहबाज शरीफ साहब ओथ भी लेंगे, लेकिन ये कब लेंगे ये देखना बाकी है। एनीवेज इस टाइम पर क्या सूरत हाल है वो ये है कि मरीम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो बन चुकी हैं। जब तक ये मैं शो कर रही हूँ इस टाइम पर वो अपने ऑफिस में हैं, यानी सीएम ऑफिस पंजाब में हैं, और वहाँ पर ऑफ कोर्स वो मीटिंग्स को ना सिर्फ एड्रेस कर रही हैं बल्कि वो चेयर भी कर रही हैं। साथ ही साथ सिंध की सूरत हाल आपके सामने है और जो सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सीधी बात जोन के अंदर हमें ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल शेर अफजल मरवत साहब ने, रहनुमा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मरवत साहब वक्त देने के लिए। मरवत साहब, आज बड़ा हैपनिंग दिन था, आपने भी मुझे जैसे अभी बताया ऑफ एयर कि आप इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ मसरूफ़ थे, वो बात हम कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको पहले पंजाब की मसरूफियत बता देती हूँ। सर पंजाब में आज मरीम नवाज़ जो है वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं। 220 वोट लेकर के उन्होंने अपने वजारत आला का हल्फ भी आज उठा लिया है। इस वक्त वो दफ्तर में है, जिस टाइम पे मैं आपसे बात कर रही हूँ वो सीएम ऑफिस में काम कर रही हैं। सर लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी पार्टी ने तो पहले दिन ही सरेंडर कर दिया, वो जो कह रहे हैं ना वॉकआउट किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब में, मुझे तो वो लग रहा है कि वो वॉकआउट नहीं वो वॉक ओवर था। मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला होंगी जो वज़ीर आला तो बन गई लेकिन एमपीए नहीं बन सकी। वो अपनी सीट हार चुकी हैं और पंजाब में हमारे मैंडेट पे पीएमएलएन ने डाका डाला है। इनके वालिद वज़रगवार नवाज शरीफ साहब भी अपनी सीट खो चुके हैं और इनको इल्म है कि जिस मैंडेट के साथ इन्होंने आज वज़ारत आला का मनसब संभाला है वो मैंडेट चोरीशुदा है। फार्म 47 की बुनियाद पे बनने वाली ये हुकूमत है नाजायज़, गैर कानूनी, गैर अखलाकी और अल्ट्रा वायरस आइन है। इनसे ये तवक्को रखना कि ये लोग अवामी खिदमत के लिए आए हैं, अवाम ने इनको मैंडेट ही नहीं दिया है, और अगर इस तरीके से मरियम नवाज को वज़ीर आला लाना था तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं थी। इलेक्शन से कबल ही इनको वज़ीर आला बना सकते थे, क्योंकि ये जिस तरीके से इनको बनाया गया ये भी गैर आईनी, गैर कानूनी तरीका है। तो सर आपकी पार्टी को सुन्नी इत्तेहाद को वहाँ होना चाहिए था ना, कुछ रौला रप्पा करते, कुछ नारे करते। आप लोगों ने तो बिल्कुल ही वॉकआउट कर दिया। आपकी कमी पंजाब असेंबली में महसूस हुई है, आपको पता है? जी मैं अब पंजाब की क़यादत का अपना एक लाएअमल होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन ज़ाती तौर पर मैं महसूस करता हूँ कि हमारे एहतजाज का जो अंदाज है, जो तरीका है वो मुनासिब नहीं है। खान साहब इस एहतजाज की तवक्को नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हमें एहतजाज की जो कॉल दी थी और इसके बाद जो उनका अंदाज था वो चाहते थे कि हम इस मैंडेट की चोरी के खिलाफ पुरजोर एहतजाज करें, रोड ब्लॉक करें, धरने दें। लेकिन चूंकि खान साहब से उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैंने तो इस्लामाबाद में एहतजाज कर दिया था। ठीक है। अब आगे एहतजाज के लिए खान साहब क्या लाएअमल देते हैं, मेरी कल उनसे मुलाकात है
انشاءاللہ کل جو ہیں پھر اپڈیٹ کروں گا. بالکل جی، آپ اپڈیٹ بھی کیجیے گا سر. ساتھ میں کچھ اپڈیٹ میں بھی آپ کو کر دیتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ مروت صاحب آپ کو نا پنجاب میں اپنی صفوں کو چیک کرنا پڑے گا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مریم نواز کو جو ہے وہ واک آؤٹ نہیں بلکہ واک اوور دے دیا. یہ تو مجھے لگتا ہے انہوں نے بالکل تحفے میں دے دیا کہ جی ساڈی وزیر اعلیٰ تے تسی ہو. کیونکہ سر وہ جاتے جاتے آپ لوگوں کو ایک میسج دے کے گئی ہیں. آج وہ تقریر کی انہوں نے اور انہوں نے میسج دیا کہ اب نا اپوزیشن میدان سے بھاگے نہیں. ہارنا جیتنا تو جمہوریت کا حسن ہے, تو اب آپ لوگ ہار گئے ہیں تو آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے الٹا آپ کو یہ سنایا. آپ ان کی ایم پی اے شپ کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں مروت صاحب, لیکن آپ ہی لوگوں کے جو پنجاب چیپٹر ہے انہوں نے یہ تانا سننے کا ان کو موقع پرووائڈ کیا یہ کہہ کر کے کہ ہن نسو نا تسی, بھاگنا نہیں ہے اب. سر پنجاب کی قیادت کا جو طریقہ احتجاج ہے میں جی نے پہلے عرض کیا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں بالخصوص کراچی میں بھی احتجاج جو ہیں وہ ناقص ہیں, کیونکہ ایم کیو ایم نے ہماری ساری سیٹیں چوری کی ہے. 17 کے 17 جو اربن کراچی ہے ساری سیٹیں ہماری ہے. اسی طرح ہماری صوبائی کی صرف کراچی شہر میں 38 سیٹیں چوری کی ہے. حیدرآباد کی ہماری سیٹیں چوری ہوئی ہے. احتجاج جو ہیں بلوچستان میں ہماری سیٹیں چوری ہوئی, حتیٰ کہ کے پی میں بھی ہماری 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں انہوں نے چوری کی ہے. لیکن بلوچستان, کے پی اور پنجاب میں اور پھر مرکز میں ہماری احتجاج کی شکل یہ نہیں ہونی چاہیے جو موجودہ وقت میں ہیں. خان صاحب جس احتجاج کی توقع پارٹی سے کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اترے ہیں, اور خان صاحب سے کل ملاقات کے بعد ہمیں علم ہوگا کہ خان صاحب کیا ڈائریکشن دیتے ہیں. چلیے وہ تو آپ مجھے کل بتائیے گا ہی, جب آپ سے دوبارہ ہم انشاءاللہ پروگرام کے لیے رابطہ کریں گے آنے والے دنوں کے اندر. آپ ضرور اس کے اوپر اپڈیٹ کیجیے گا. لیکن مروت صاحب میں بھی یہ جاننا چاہتی ہوں, میرے توسط سے آپ کو دیکھنے سننے والے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس ٹائم پر سنی اتحاد کونسل کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہے کون؟ کیونکہ گوہر خان صاحب بھی ابھی آفیشلی ان کے پاس تو وہ عہدہ یا وہ منصب نہیں ہے کہ وہ سب کو گائیڈ کریں. آپ کے پاس بھی وہ عہدہ اور منصب نہیں ہے کہ آپ سب کو گائیڈ کریں. تو بیسیکلی سارے فیصلے ابھی سنی اتحاد کونسل کے احتجاج کرنا ہے, نہیں کرنا, زیادہ کرنا ہے, کم کرنا ہے, یہ لے کون رہا ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر سر کون ہے؟ ابھی تک ڈرائیونگ سیٹ پہ جس نے بیٹھنا ہے خان صاحب نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, اور ابھی تک وہ فیصلہ نہیں ہوا ہے. اچھا سر, آپ کو نیشنل اسمبلی کا حلف لینے کی کوئی جلدی نہیں ہے؟ آپ بے قرار نہیں ہو رہے کہ آپ نیشنل اسمبلی میں جائیں؟ کوئی بے قراری نہیں ہے. جب حکومت بنانے کی ہم بے قرار ہیں سر, کوئی ہم بے قرار ہیں آپ کو نیشنل اسمبلی میں دیکھنے کے لیے کہ آپ کیسی اپوزیشن کرتے ہیں, آپ کیا تقریر کرتے ہیں. لیکن یہ حلف ہی نہیں ہو رہا, اور پتہ چل رہا ہے کہ جو آپ ہی کے پارٹی کے جو صدر ہیں وہی سیشن نہیں بلا رہے ہیں. سر صدر صاحب کا یہ فیصلہ درست ہے, کیونکہ ابھی تک ہماری ریزرو سیٹس پہ فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے. تمام سیٹوں کی انہوں نے فیصلے کر دیے. پاکستان تحریک انصاف یا جو اب سنی اتحاد کونسل ہے ان کے سیٹوں پہ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے, اور اس کے پیچھے بھی ہمیں الیکشن کمیشن کی بدنیت ہی نظر آتی ہے. اچھا مروت صاحب, آپ جب کل ملیں گے خان صاحب سے تو آپ یہ ضرور پوچھیے گا کہ ایک الزام لگ رہا ہے عارف الوی صاحب پر, اور وہ میں الزام پتہ نہیں آپ نے سنا ہے نہیں سنا, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. الزام عارف الوی صاحب پہ یہ لگ رہا ہے کہ جو عارف الوی صاحب سیشن نہیں بلا رہے ہیں نا, اس یہ بہانہ کر رہے ہیں کہ ریزرو سیٹ جب تک مکمل نہیں ہوتی تو تب تک ہم جو ہے سیشن نہیں بلائیں گے. تو ان پر الزام یہ لگایا جا رہا ہے, عطا تارڑ صاحب لگا رہے ہیں نون لیگ کے, باقی جنرل ایک پرسیپشن بھی یہی ہے کہ عارف الوی صاحب نا یہ چیز عمران خان صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور لاسٹ جب چیک کیا تھا تو پتہ چلا تھا کہ عمران خان صاحب عارف الوی صاحب سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں, اور اس کی ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی پتہ ہے اس کے معاملات ہیں کہ الیکشن وہ عمران خان صاحب کی ڈیٹ کے اوپر نہیں لے کے دے سکے تھے بطور صدر. تو سر ابھی کیا خوش ہو جائیں گے عارف الوی صاحب کی اس کارکردگی سے عمران خان صاحب؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی صدر ہوتا یہ اس کے منصب کا آئینی اور قانونی اور اخلاقی تقاضا تھا کہ قومی اسمبلی کے وہ ممبر جن کے نوٹیفیکیشن ہونے ہیں ان کے ووٹ کے بغیر اگر اپوزیشن یا ایوان کے جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے ان کا انتخاب ہوتا ہے تو ان کا ووٹ کا حق سے ان کو محروم کیے جانے کے مترادف ہے. یہ یونیورسل لا ہے کہ کسی بھی شخص کو دوسرے کی غلطی کی سزا نہیں دی جا سکتی. الیکشن کمیشن اگر تاخیر کر رہا ہے تو اس کا خمیازہ ان ممبران قومی اسمبلی کو نہیں بھگتنا چاہیے جو پی ٹی آئی کے یا اب سنی اتحاد کونسل کے ریزرو سیٹ پہ ممبران اسمبلی بنیں گے. تو لہٰذا صدر صاحب کا یہ فیصلہ جو ہے وہ قانونی
اور آئینی تقاضوں کے تحت ہے، کسی کی خوشنودی اس میں مطلوب نہیں ہے۔ تو مروت صاحب، اگر آپ لوگوں کو ریزرو سیٹس نہ ملی، نہ الیکشن کمیشن سے، نہ عدالت سے، تو یہ تو گھاٹے کا سودا ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، مجھے آج بھی آپ کو اس طرح سے متعارف کرانا پڑا کہ آپ سنی اتحاد کونسل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، شناخت بھی آپ کی چلی گئی، ریزرو سیٹس بھی نہ ملی، یہ تو بہت برا ہو جائے گا سر۔ شناخت تو ہماری مرتے دم تک یہی رہے گی کہ ہم خان کے سپاہی ہیں، پی ٹی آئی سے ہمارا تعلق ہے۔ سپریم کورٹ ہم سے ہماری شناخت لے گئی، اور اس کے بعد اب اس کا نتیجہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ منڈی لگی ہوئی ہے، ممبران اسمبلی دڑا دڑ جو ہیں بکتے جا رہے ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آئین قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ ہوتی، ہم اپنے نشان کے ساتھ لڑتے، تو یہ مسئلے مسائل نہ ہوتے۔ یہ اس فیصلے کے پیچھے یہ تمام نتائج ہمیں بھگتنے تھے، جس میں سے ایک ریزرو سیٹس بھی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریزرو سیٹس ہم فائٹ کریں گے آرٹیکل 51 آئین کے تحت، یہ ہمارا حق ہے، اور یہ سیٹ جو ہیں وہ کسی دوسری پارٹی کو نہیں دیے جا سکتے۔ یہ ان خواتین کے ساتھ زیادتی ہوگی اور مینارٹیز کے ساتھ جو اہل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مروت صاحب، ایک اور چیز بھی ہے، آپ لوگوں کی کوئی کانٹیکٹ یا کوئی ملاقات ہوئی ہے عارف الوی صاحب سے؟ آپ کی چاہے نہ ہوئی ہو، پاکستان تحریک انصاف کی یا سنی اتحاد کونسل کے باقی دیگر لوگوں کی، کسی کی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ کیونکہ الزام لگ رہا ہے، عطا طارر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوان صدر کے اندر تو سازشیں ہو رہی ہیں، وہ ایوان صدر نہیں ہے، وہ تو سازشوں کا گھر ہے۔ پورے قوم کو نظر آ رہا ہے۔ کیا اس طرح بھی ہوتا ہے کسی پارٹی کے ساتھ کہ اس کو بے نشان کیا جائے؟ کیا کسی پارٹی کے ساتھ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ان کے امیدواروں کو اغوا کیا جائے، کاغذات نامزدگی چھینے جائیں، کوئی الیکشن کمپین کرنے کی اجازت نہ دی جائے، جھنڈا لہرانے کی اجازت نہ دی جائے؟ پھر بھی عوام پاکستان نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنایا، جس کو انہوں نے 9 فروری کو فارم 47 کی شکل میں انویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لہذا قوم کی مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے۔ پاکستان کے آئینی، جمہوری، قانونی اور سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ جو ہے وہ اب ہم سپریم کورٹ لے جا چکے ہیں، اور ہم ایک امید کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے انشاءاللہ جلد ہی۔ یہ لوگ جو ہیں، ان کی کامیابی کی جو نوٹیفیکیشن ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ فارم 47 بنانے کے لیے فارم 45 درکار ہے۔ یہ وہ واحد فارم 47 ہے جو مرتب ہوئے ہیں کسی بھی فارم 45 کے بغیر۔ ٹھیک ہے مروت صاحب، میرے ساتھ رہیے گا، کچھ اور آپ سے سوال کرنا ہے، مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، میں واپس آتی ہوں، ڈسکشن کو ہم جاری رکھیں گے، دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ۔ بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹل ان کانورسیشن وتھ شیر افضل مروت صاحب، رہنما ہے سنی اتحاد کونسل کے۔ مروت صاحب بہت بہت شکریہ ایک دفعہ وقت دینے کے لیے، ڈسکشن کو ریزیوم کرتے ہیں۔ مروت صاحب ایک پرابلم یہ بھی تو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی، جو کہ اب سنی اتحاد کونسل ہے پارلیمان کے اندر سا، کہ سیاست کے اندر سر آن اینڈ آف چلتا ہے۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے مروت صاحب کہ کبھی بحیثیت ایک وکیل جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں، کبھی آپ کو ایک اگریسو اپروچ لینی ہوتی ہے، کبھی آپ آرام سے بس دلیل دے کے واپس آ جاتے ہیں۔ پروگرامز میں دیکھ لیں، کبھی پروگرام بہت گرما گرمی میں ہوتا ہے، کبھی پروگرام نارمل ہوتا ہے۔ سر سیاست میں آپ کی یہ اپروچ نہیں آ رہی، کیونکہ خان صاحب تو ایک ہی ٹریک پر ہیں، وہ ہے جی لڑنے کے ٹریک پر۔ تو اس طرح سے پھر آپ کیسے پارلیمان کے اندر حکومتی بینچز پر آئیں گے؟ کیونکہ حکومت میں آنے کے لیے تو سر بہت سی چیزوں کو نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے، اور بہت سی چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلنا پڑتا ہے، اور پھر اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ عمران خان صاحب جیل سے باہر کیسے آئیں گے سر؟ ہم نے بہت باری قیمت ادا کی ہے بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کی، قانون کی حکمرانی کی، سماجی انصاف کی اور حقیقی آزادی کی۔ تو لہٰذا اب حکومت کے نام پہ اس کو ہم مصالحت کے تحت کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ہم عادی ہو گئے ہیں تکالیف اور صعوبتیں اٹھانے کے، لہٰذا اب وہ مصلحتوں کے اوقات گئے کہ ہم نے مصالحتوں کے تحت حکومت سازی کرنی ہے یا کسی کو خوش کرنا ہے۔ وہ وقت اب نہیں رہا مروت صاحب، آپ وہ تو وقت اب نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، آپ تو برداشت کر لیں گے، لیکن جن لوگوں نے آپ کو ووٹ کیا ہے، عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں برداشت، اب ظاہر سی بات ہے 200 دن ہو گئے ان کو جیل میں بیٹھے ہوئے، لیکن جن لوگوں نے آپ کو ووٹ کیا ہے وہ آپ کو جیل میں بیٹھنے کے لیے تو ووٹ نہیں کر رہے نا،
وہ شیر افضل مروت کو اس لیے تو ووٹ نہیں کر رہے کہ مروت صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں جائیں نہ, یا اگر جائیں بھی تو وہاں پہ کچھ اپنا کھڑاک نہ دکھائیں. بھئی لوگ تو آپ کو اس لیے ووٹ کر رہے ہیں کہ آپ پارلیمان میں آئیں اور ان کی نمائندگی کریں, تو ان ووٹرز کا بھی تو سوچیں نا مروت صاحب آپ لوگ. ہم سوچ رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس اور آپشنز کیا ہیں احتجاج اور قانونی جنگ کے علاوہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تئیں تو ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں پولنگ بوتھ میں بھیجا. ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ عوام پاکستان ان کو 8 فروری کو اس طرح دھتکاریں گے. کون سی حکمرانی یہ کریں گے اور کیا حکومت کریں گے اور کیا حکومت کی ان میں صلاحیت ہے. 6 ماہ میں خود یہ پورا نظام جو ہے وہ معافی بھی مانگے گا اور یہ کہے گا کہ یہ حکومت آپ کا حق ہے, اپنی حکومت واپس لے لیں. اور سر اگر ایسا نہ ہوا, اور چلیں اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو پھر کیا پاکستان رکے گا نا؟ تو بہتر نہ ہوتا سر کہ آپ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے حکومت بنا لیتے, مولانا صاحب کو شامل کرتے, حکومت بناتے. سر آپ کو مینڈیٹ ملا تھا, حکومت میں آنے کا مینڈیٹ ملا تھا نا. آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا کہ اور کیا ہم آپ کے پاس آپشن ہے. ایک آپشن تھا آپ کے پاس حکومت بنانے کا سر, حکومت بنانے کا, لیکن وہ مینڈیٹ چور کے ساتھ ہم کس طرح حکومت بنا سکتے تھے؟ پیپل پارٹی نے ہمارا سندھ میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, تو لہٰذا ان کے ساتھ بیٹھنا اصولوں پہ کمپرومائز کرنا تھا. ٹھیک ہے. اور سر یہ جو آئی ایم ایف کو بار بار خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم خط لکھیں گے, آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی بالکل خط لکھنا چاہیے, پہلے مجھے بتائیں کہ خط لکھا گیا ہے کہ نہیں لکھا گیا؟ یہ خط ڈرافٹ ہوا ہے ابھی یہاں تک میری معلومات ہیں, اور خط لکھا جانا ضروری ہے کیونکہ اس میں ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ مینڈیٹ چوری کے بعد ہم یہ استدعا کر رہے ہیں کہ قرضہ جو ہے وہ الیکشن پروسیس کے آڈٹ کے ساتھ مشروط کیا جائے, کیونکہ لاسٹ ٹائم آئی ایم ایف نے لون اس شرط پہ دیا تھا کہ پاکستان میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے. اور جن لوگوں کو یہ مطالبہ ناجائز لگ رہا ہے پھر وہ اوش کے ناخن لیں, کیونکہ جس ریاست میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہو, ان قانون کی حکمرانی کی پامالی منظور ہو, جہاں پہ چادر چاردیواری کی تقدس کا پامال کیا جانا منظور ہو, اور جہاں لوگوں کی شخصی آزادی جو ہے کمپرومائز ہونا منظور ہو, وہاں پہ قرض لینا ضروری ہے. یہ منطق کسی باشعور شخص کے ذہن میں نہیں بیٹھنے والی. لیکن مروت صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف اس چیز کو اتنا بادر کرے گی, اتنا سیریسلی لے گی؟ ایک تو خیر وہ فائنینشیل فورم ہے, دوسری چیز یہ کہ کیا آپ کو بھی, شیر افضل مروت صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا, آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ آپ کسی غیر سے مدد لیں, وہ مدد جس کا پاکستان کے آس پاس کیا خطے سے ہی کوئی لینا دینا نہ ہو, وہ امریکہ ساتھ سمندر پار؟ دیکھیں یہ قرض کی لت پڑ چکی ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہماری سانس قرضوں میں ہے, اس سے جان چھڑانی ہوگی. ہم نے آئی ایم ایف کے قرضوں کے ساتھ دیکھے, آئی ایم ایف ہمارا پورا نظام چلا رہا ہے, بجلی کے بل, گیس کے بل, اور ابھی جو جتنا اضافہ ہونے والا ہے وہ سب آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کے تحت ہے. تو لہٰذا اگر آئی ایم ایف کے تحت ہمارا الیکشن آڈٹ بھی ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. سر جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ آزاد حیثیت اپنی برقرار رکھ رہے ہیں, چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے اسٹرانگ نامنی بھی ہیں, خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو کافی اچھا مینڈیٹ بھی ملا ہے, تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آزاد حیثیت برقرار رکھنی ہے کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن میں انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, علی امین گنڈا پور صاحب نے. اب مروت صاحب یہ میں کنفیوز ہو گئی ہوں, مطلب آپ سوچیں اگر میں کنفیوز ہوں تو دیکھنے والا بھی کنفیوز ہوگا کہ ایک طرف آپ ہیں سنی اتحاد کونسل, دوسری طرف جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا ان ویٹنگ ہیں یا ہونے والے ہیں وہ آزاد حیثیت میں چیف منسٹر رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو انٹرا پارٹی الیکشن بھی کنٹیسٹ کرنا ہے. سر کچھ ذرا سمجھا دیں, کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے یہ بات. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ہم نے اپنے پارٹی کو ریوائیو کرنا ہے, ان کے آفس بیئرر ہونے ہیں, تو لہٰذا اس میں کوئی انہونی تو نہیں ہے کہ ہماری پارٹی کے عہدیداران جو ہیں وہ آزاد حیثیت اس لیے مینٹین کر رہے ہیں تاکہ وہ پارٹی کے آفیسز کو فل کر سکے. ٹھیک ہے سر, کل کو آپ کے الیکشن ہو جاتے ہیں, آپ کے الیکشنز کو ایکسیپٹنس بھی مل جاتی ہے, آپ کا نشان بھی بحال ہو جاتا ہے, تو پھر کیا پروسیس ہوگا؟ سنی اتحاد کونسل کو آپ ڈچ کرا دیں گے, واپس پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لیں گے, ایسا پاسبل ہے سر؟ ذرا قانونی طور پر بھی سمجھا دیجیے گا, بتا دیجیے گا.
ایسا پاسبل نہیں ہے. تو پھر 5 سال تو گئے سر, پھر انٹرا پارٹی الیکشن کیوں؟ آپ علی امین گنڈا پور صاحب کو ایڈوائز کریں, ماشاءاللہ آپ فیس ہیں پی ٹی آئی کا, ان کو ایڈوائز کریں کہ آپ بھی آرام سے سنی اتحاد کونسل شامل کر لیں, یا ان کو کوئی یہ مسئلہ ہے پارٹی سنی کے اتحاد کونسل سے؟ یہ پارٹی کے فیصلے ہیں, اور میں تو کیا ایڈوائز کروں گا. ہم نے پی ٹی آئی کو ریوائیو کرنا ہے, وہ ہماری پارٹی ہے, وہ ہماری شناخت ہے, وہ ہماری پہچان ہے, تو لہٰذا پی ٹی آئی ریوائیو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. اجازت ہو, میں نے ابھی بس سر ایک میٹنگ میں ایک آخری سوال جو کہ $1 ملین کویسچن ہے, عمران خان صاحب کو جیل سے باہر کیسے نکالنا ہے, یا وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ 5 سال کے لیے اندر ہی رہیں گے؟ 1 سے 1.5 ماہ میں باہر آئیں گے, یہ الفاظ یاد رکھنا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ایک بڑی پیش گوئی, ایک بڑی پریڈکشن, ایک بڑا جو جملہ ہے وہ شیر افضل مروت صاحب دے کے گئے ہیں کہ 1 سے 1.5 مہینے میں عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر آئیں گے. اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیدھی بات زون میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ویری آنریبل قمر زمان قاہرہ صاحب نے, سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. قاہرہ صاحب آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. میں جانتی ہوں بہت مصروفیت ہے, کیونکہ ابھی جہاں پہ پنجاب میں حکومت سازی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, وہاں وفاق میں ابھی تک کچھ معاملات اٹکے ہوئے ہیں. سر اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گی, لیکن سب سے پہلے جو سیدھا سوال میں پیپلز پارٹی اسپیسیفک کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے تو بالکل ہی ستے خیر ہے, بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے تو اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ آپ لوگوں نے کہا کہ آپ حکومت میں اتحادی تو ہیں لیکن آپ کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے. مطلب بڑا مشکل ہوتا ہے وزارتیں چھوڑنا, بڑا مشکل ہوتا ہے کابینٹ کا حصہ نہ بننا. تو میں تو صرف واہ واہی اس کے اوپر کہہ سکتی ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے بعد 1-2 مہینے کے بعد یا بجٹ کے قریب جا کر کے آفٹر دا سینٹ تھنگ از اوور آپ لوگ کیبنٹ کا حصہ بھی بن جائیں گے؟ سر دیکھیے, یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دینے کے بعد اس کو کئی انٹرپریٹیشنز ہو جائیں گی. میں تو ابھی کی بات کر سکتا ہوں. میری پارٹی نے بالکل یہ فیئرلی فیصلہ کیا ہے, اور یہ خواہش بھی تھی, مسلم لیگ کی بھی یہ خواہش تھی کہ ان حالات میں ان کو یکسوئی سے فیصلے کرنے کے لیے بالکل کلی اختیار ملے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کلی اختیار ملے. اسی لیے ہم نے کانسٹیٹیوشنل عہدوں تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہے. ورنہ تو دنیا کا اصول ہوتا ہے کہ آپ ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں تو ساتھ پار شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو ذمہ داری تو ہم لے رہے ہیں, پار شیئر نہیں کر رہے. اب آگے کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی برائے رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. فیئر انف سر. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ پاور شیئرنگ نہیں کر رہے ہیں, ایک تاثر ہے سر, وہ اس تاثر کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی, اور آپ کیونکہ فیس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ہیلپ آؤٹ کر دیں گے ہماری انڈرسٹینڈنگ میں اس تاثر کو ظاہر کرنے میں. کیونکہ بلاول نے الیکشن کیمپین میں بہت آگے جا کر کے مقابلہ صرف تیر اور شیر کا بنا دیا تھا. حالانکہ یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, اور میرے دیکھنے والے ہم دونوں سے بہتر جانتے ہیں کہ مقابلہ صرف تیر اور شیر کا تو تھا نہیں. مقابلہ تیر, شیر اور پی ٹی آئی کا تھا. وفاق میں بات کروں تو اٹ واز پی ٹی آئی ورسز نون, اور اگر پنجاب میں بات کروں تو تب بھی مقابلہ پی ٹی آئی ورسز نون تھا. تو کہیں پاور شیئرنگ نہ کرنے کی ایک ریزن جو کہ تاثر بلٹ اپ ہو رہا ہے کہ کیونکہ بلاول نے الیکشن کیمپیننگ میں بہت اینٹی نواز سٹانس لے لیا تھا تو اب پاور شیئرنگ نہیں کرنی چاہیے ایک فیس ویلیو کے لیے. ہاؤ ٹرو از دیٹ سر؟ دیکھیے, پار شیئرنگ نہ کریں, آپ گورنمنٹ شیئرنگ تو کر رہے ہیں نا, ہم گورنمنٹ بنوا رہے ہیں. کل خدا نہ خواستہ, مجھے یقین ہے, میں کوشاں ہوں, میں دعا گو ہوں کہ یہ حکومت کامیاب ہوگی, کیونکہ اسی میں پاکستان کی بقا ہے. خدا نہ خواستہ رزلٹ غلط آ جائے, اللہ نہ کرے, تو کیا مجھے معاف کیا جائے گا؟ میری یہ بات مانی جائے گی کہ میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں؟ اس فیلئر کے اوپر بڑا واضح طور پہ کہا جائے گا کہ آپ ذمہ دار ہیں, آپ نے گورنمنٹ بنوائی تھی. تو میں وہ ذمہ داری تو لے رہا ہوں, لیکن میں پاور شیئر نہیں کر رہا. اس کی بیسک وجہ یہی ہے, بہتر ہوتا کہ اس ملک کے اندر ایک اتفاق رائے کی حکومت قائم پاتی, لیکن وہ نہیں ہو پایا, خان صاحب نے وہ نہیں ہونے دیا. تو اب یہی تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوalition گورنمنٹ کے اپنے دفع نقصان ہوتے ہیں, اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں, اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں. ڈیسیژن میکنگ ذرا ڈیلے ہو جاتی ہے, سلو ہوتی ہے, لیکن آپ 2008-2013 کی گورنمنٹ دیکھ لیں, ہم نے اسی کوalition گورنمنٹ میں کتنے بڑے بڑے فیصلے کیے تھے.
جو شاید کوئی اکیلے کوئی حکومت کثرت کی بنیاد پہ نہ کر پائے، ہم نے اتحاد کی بنیاد پہ کر لی ہے. سو یہ نہیں ہے کہ اس کے فوائد نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ذمہ داری لی ہے، ہم نے پار شیئرنگ نہیں کی، لیکن اگر کسی سٹیج پہ ایسا ہوا اور ملک کے فائدے میں ہوا تو بالکل کیا جا سکتا ہوگا. فائن سر، لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ معاملہ تو مزید اور لٹک رہا ہے، کیونکہ صدر مملکت عارف الوی صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے بالکل انکاری ہیں. سر ان کا بھی ایک طرح سے پوائنٹ ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو تب تک وہ کیسے ہاؤس کو کال کر لیں گے، کیسے وہ سیشن جو ہے وہ بلا سکتے ہیں. سو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ یہ ان تو کا کام نہیں ہے جی، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ کر لے گا. صدر کو جب سمری بھیج دی جاتی ہے تو صدر بیسیکلی تو پابند ہوتے ہیں. اب یہ معاملہ صدر کی ثوابدید کی بنیاد پہ اٹک تو نہیں جائے گا، اس کے جو دیگر فورم ہے وہ بلوا لیں گے. لیکن سر ابھی تو آپ لوگوں نے کچھ عرصہ انہی صدر کے ساتھ کام کرنا ہے. جس طرح سے انہوں نے سمری واپس کی ہے، جس طرح سے ان کا ایک ایٹیٹیوڈ صدر پاکستان سے کہیں زیادہ تحریک انصاف کا ہے. جی ایسا بھی نہیں ہے کہ صدر کے اس فیصلے کے بعد یہ چیزیں رک جائیں گی. صدر اجلاس کال نہیں کریں گے تو انلمیٹڈ ٹائم کے لیے سمری جو ہے وہ نہیں جائے گی اور یہ اجلاس نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کے رستے موجود ہوتے ہیں اور وہ قانونی رستے ہیں، وہ رستے اختیار ہو جائیں گے. آخری سوال سر، نیشنل اسمبلی کے ماحول سے ریلیٹڈ ہے. مطلب مجھے خیر پرسنلی دکھ ہے کہ آپ اس دفعہ بھی نیشنل اسمبلی کا حصہ نہیں ہوں گے، حالانکہ ورکر اینڈ فیس لائک یو آنا چاہیے تھا، لیکن خیر عوام کا فیصلہ ہے وہ سر آنکھوں پر. سر سندھ میں ہم نے سندھ میں سر ہم نے ایک ٹیزر دیکھا کہ جو آپ کی اپوزیشن ہے وہ کیا کر سکتی ہے. وفاق کا جو ٹیزر ہے نا وہ سر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا جب آپ کے پاس بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، لطیف کھوسا صاحب ہوں، اینڈ آن دا ٹاپ آپ کے پاس شیر افضل مروت صاحب ہوں نیشنل اسمبلی میں. سو مجھے تو زیادہ ایکشن اور ہیپننگ اپوزیشن بینچز پر سر نظر آ رہی ہے. کیسے مینیج کریں گے؟ جی قانون کے مطابق مینیج کریں گے. جی پاکستان میں بڑے بڑے تلخ لمحے بھی آئے ہیں، اللہ نہ کرے، دعا کیجئے کہ ہم اس مشکل اوقات پہ نہ پڑے. پہلے ہی بے شمار مشکلات ہیں، لیکن اس سے زیادہ بھی تلخ ماحول پیدا ہوتے رہے ہیں، بنتے رہے ہیں، ٹھیک ہوتے رہے ہیں. اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑے خراب ماحول خراب کرنے والے آ گئے ہیں تو خراب ماحول کو ٹھیک کرنے کے بھی طریقے موجود ہوتے ہیں، اس کو ڈیل کرنے کے بھی طریقے موجود ہوتے ہیں. وہ انفارچونیٹ طریقے استعمال کر لیے جائیں گے. جی سر پر انگیج کیسے کیا جائے گا، میں یہی تو جاننا چاہ رہی ہوں. بس دس از مائی فائنل کوسچن، کیونکہ کنسرن سب کا یہی ہے کہ آپ ان کو انگیج کیسے کریں گے. اب اچھا تو نہیں لگے گا نا کہ روز پارلیمان کے اندر گالم گلوچ چل رہی ہو. جی سر. جی سر. دیکھیے اگر ایک طرف سے گالیاں دی جائیں گی تو دوسری طرف سے پھول تو سدا نچھاور نہیں ہوتے رہیں گے، یہ تو بات طے شدہ ہے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے. اس وقت کیا پی ٹی آئی انگیج کرنے کے موڈ میں ہے؟ بظاہر نہیں لگتا. ان کو سوٹ نہیں کرتا، ان کی سیاست کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ تلخی اور لڑائی بڑھتی رہے. اور اس حد تک وہ جانے کو تیار ہیں کہ وہ پاکستان کے اوپر، ایک وقت تھا خان صاحب نے مثالن دیتے ہوئے کہا کہ اس سے بہتر تھا پاکستان پہ ایٹم بم چلا دیتے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح کا ایٹم بم انہوں نے چلا دیا کہ ہم تو جی آئی ایم ایف کو خط لکھنے جا رہے ہیں. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اگر پاکستان کو نہیں ملتا تو یہ حکومت کا نقصان نہیں ہوگا، اس سے ملک کا بہت بڑا تباہی ہو جائے گی. لیکن وہ اس لیول تک بھی جانے کو تیار ہے تو ان کا کیا کیا جائے؟ پھر ان سے ڈیل ہی کیا جا سکتا ہے. اب کوشش تو کرنی چاہیے، کریں گے کہ ہم سافٹلی اچھے طریقے سے چیزوں کو مینیج کریں. لیکن اگر کوئی ان ریزنیبل ہونا چاہے گا تو حتی الامکان ریزنیبل طریقے سے، نہیں تو پھر قانون کے طریقے سے. بہت بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب سیدھی بات میں سیدھی بات کرنے کے لیے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا کیونکہ بریک کے بعد ڈسکشن کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب نے، سینیٹر ہیں پی ایم ایل این کے. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب بیسک سوال تو میں آپ کے سامنے رکھوں گی، مبارکباد ویسے دے دیتی ہوں آپ کو. بہت بہت آپ لوگ کو مبارک ہو، کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے پنجاب میں کمان سنبھال لی ہے، اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے. پر سر جہاں پر یہ خوشی کی بات ہوگی نون لیگ والوں کے لیے، وہیں پہ نون لیگ کے ووٹر سپورٹر کے لیے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہے، کیونکہ وہ تو نواز شریف صاحب کو برسر اقتدار دیکھنا چاہتے تھے. تو نواز شریف صاحب نے جتنے بھی ان کو ووٹ ملے انہوں نے کیوں نہیں اس ووٹ کو عزت دی اور کیوں نہیں وہ پرائم منسٹر بنے؟ سر یہ بہت مہربانی. یہ آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ ووٹرز اور سپورٹرز
ہم سب کا یہی دل تھا، بلکہ پوری قوم کی یہی امنگ تھی کہ میاں صاحب خود آئیں اور اس کو ہینڈل کریں. لیکن آئی ایم شیور کہ انہوں نے اپنی کوئی ترجیحات ان کی اپنی ہے، ان کی صحت کا بھی مسئلہ ہے. 3 دفعہ وہ پہلے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور پھر وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان حالات میں، چونکہ کولیشن گورنمنٹ پہلے بھی شہباز شریف صاحب نے چلائی ہے، اور انہوں نے ساری پارٹیوں کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ اور سارے لوگوں سے، ایون عدلیہ سے، ایک اپنے ایسے ورکنگ ریلیشن شپ رکھے ہیں، ایون پارلیمنٹ کے اندر رکھے ہیں، تو انہی کو موقع دیا جائے. لیکن نواز شریف صاحب کی وزڈم اویلیبل رہے گی انشاءاللہ. تو یہ اچھی بات ہے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے جو آگے چل رہا ہے. جنرل صاحب، آپ کی ریسنٹلی انتخابات کے نتائج کے بعد ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے؟ مورال کیسا ہے؟ اور آپ نے وزڈم کی بات کی، نو ڈاؤٹ ان کی وزڈم تو ساتھ رہے گی، لیکن وہ وزڈم جو کہ الیکشن کیمپیننگ میں نہ چل سکی، جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو ووٹ نہ ملے، اور نہیں ملے تو ظاہری سی بات ہے کم ووٹ ملے، اور اسی لیے تو اتحادی حکومت بن رہی ہے، تو وہ وزڈم آگے کیسے چلے گی؟ دیکھیں، آپ یہ تو بالکل ٹھیک کہتی ہیں کہ کسی لیڈر کے لیے بھی اگر اس کو متوقع نتائج نہ ملیں، اور ایک ایسا لیڈر جس کو ایک وقت میں 2/3 میجارٹی بھی ملی تھی اور یہ توقع کی جا رہی تھی، لیکن جو بھی معروضی حالات تھے وہ آپ کے سامنے تھے. پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ایک نیریٹو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اس کے اوپر تھرائیو کرتے ہیں پولیٹیکل لوگ، جو کہ ایک بڑی بدقسمتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی، اس میں پنجاب کے اندر بزدار کا کیا کردار تھا، کیا اچیومنٹ تھی، تو وہ تو لوگ سب کچھ وہ بھولے. لیکن جو ایک چیز، ایک نیریٹو جو تحریک انصاف نے چلایا، جہاں تک تو اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کرتی رہی، وہ ایک پیج کی بات کرتے رہے، اور وہ اس پہ فخر، اور انہوں نے وہ پورا فائدہ اٹھا کے آؤٹ آف دی وے بھی اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ گئے. لیکن جب یہ کہا گیا کہ ابھی آپ کو وہ امداد میسر نہیں ہوگی، یو آر آن یور اون، تو اس کے بعد ان کی توپوں کے رخ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہو گئے، اور ایک نیریٹو بلڈ کیا کہ اگر اس دنیا میں سب سے خراب کو لوگ ہیں تو وہ افواج پاکستان ہے، اس کی قیادت ہے. کبھی سنگل آؤٹ کیا لیڈر کو، سالار کو، اور پھر یہ کر کے تک کہ یہ چیزیں 9 مئی پہ منتج ہوئی. جنرل صاحب، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. اس کو ذرا یہاں پہ 1 منٹ کے لیے پاز کر لیں، بیکاز 9 مئی کے حوالے سے میں نے آپ سے بالکل سوال کرنا ہے. لیکن سر، یہ پہلے 1-2 چھوٹے سوال مجھے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کرنے دیں. ابھی آپ نے ہمیں بتایا، اور آپ نے کیا بتانا تھا، پوری دنیا کو پتا ہے کہ پروجیکٹ عمران خان صاحب کو لانچ کیا گیا تھا، اور وہ پروجیکٹ بری طرح سے فلاپ ہو گیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی تمام توپوں کا رخ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر لیا. دس از ناٹ اے سیکرٹ اینی مور، اٹس اوپن سیکرٹ بیسیکلی، بچے کو پتا ہے. لیکن سر، پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کی سہولت تو نون لیگ کو بھی میسر ہوئی نا، مطلب ایک انڈرسٹینڈنگ تھی تو نواز شریف صاحب واپس آئے نا. کیا نیریٹو نہیں بنا سکے؟ اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح سے سہولت نہیں پرووائڈ کی، اس طرح سے سپورٹ نہیں پرووائڈ کی؟ مسئلہ کیا ہوا؟ نواز شریف صاحب کی وزڈم کہاں غلط چلی گئی کہ جو انتخابات کا یہ نتیجہ نکلا کہ نواز شریف ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، سینٹر میں شہباز شریف ہیں اور پنجاب کے اندر مریم نواز ہیں؟ دیکھیں بی بی، آنیسٹلی جو سچویشن ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی فیور لینا چاہتے ہیں آؤٹ آف دی وے. پوائنٹ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو وکٹمائز کیا گیا. وہ ان کو ایک غیر آئینی طریقے سے ایک جھٹکا کر کے، ایک سمیرلی پرائم منسٹر کے عہدے سے ہٹا کے پابند سلاسل کیا گیا، اور ان کے اوپر کیس بنائے گئے، اور ایک میڈیا آنسلاٹ، سوشل میڈیا سے ڈاکو، چور، ان کی مطلب ہے ہر طرح کی ان کے اوپر وہ الزام تراشی کی گئی. تو ابھی جب میاں صاحب آئے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی فیور نہیں کیا. دیٹ ہیز بین انڈن کہ اوکے لیٹ ہم کم اینڈ اپیئر بیفور دی کورٹس، اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ کورٹس کے آ کے سرخرو ہوئے اور آگے واپس. اس کے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ ایک تو وہ کلٹ ڈیولپ ہوئی، ایک نیریٹو اتنا سٹرانگ تھا اپوننٹس کا، جو میاں صاحب کے اپوزیشن کے لوگ تھے، کہ لوگ جھوٹ کو بھی سچ مان رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر پورے پاکستان کے مسائل کا کوئی مسیحا ہے تو وہ ایک تو عمران خان ہے، دوسرا سیاسی لوگوں سے ایک حقارت ڈیولپ ہوئی، تیسری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک حقارت ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے ریزلٹ کے اندر 9 مئی کا وہ مسئلہ بھی ہو گیا. یعنی کہ نون لیگ کے حوالے سے جنرل صاحب پلیز الاؤ می ٹو سے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں
کہ نیریٹو کی جنگ شاید ان کی کمزور تھی جس کی وجہ سے یہ نتیجہ ہوا. تو 9 مئی پہ آ جائیں. ابھی جن لوگوں نے 9 مئی کیا سر وہ تو سارے جیت گئے. میں تو خود شوق میں ہوں, ہم تو خود شوق میں. ہمیں لگا کہ 9 مئی ورسز 28 مئی والوں کے حساب سے یہ الیکشن ہوگا, لیکن 9 مئی والے نہ صرف جیت گئے ہیں بلکہ وہ تو ابھی آپ کو اسمبلیز میں بھی نظر آئیں گے. تو پھر کیا ہوگا, کیا کرنا ہے؟ دیکھیں نا, یہی بدقسمتی ہے نا, یعنی دیٹ از واٹ اٹ شوز کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنس جو ہیں وہ سویپ کر گئے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی بیس بالکل یہ نہیں تھی کہ پرفارمنس بیٹر تھی عمران خان صاحب کی. اس کا مطلب یہ بھی بالکل نہیں تھا کہ وہ ایک ٹاورنگ لیڈر ہیں اور وہ کامیابی سے, اور ان کی حکمرانی اچھی تھی یا گورننس اچھا تھا. صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سکسیسفلی بیرونی حنود و یہود کے پیسہ اور انٹیلیجنس کی مدد سے لوگوں کو گمراہ کیا اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا, اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک محاذ بلڈ کر کے تو یہ سارا ووٹ پھر اپنے طور کے اوپر لیا. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم پاکستانی قوم کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ اگر آپ کے ملک کے اندر یکجہتی کا ایک پروڈیوس کیا جا سکتا ہے یا چاروں صوبوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے تو وہ آپ کی قومی فوج ہے, نیشنل آرمی ہے, جس میں گلگت بلتستان سے لے کے بلوچستان سے لے کے سندھ سے لے کے اے سے لے کے سارے صوبوں سے لے کے آپ کے فوجی ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں, اپنا خون. دیکھیں یہ سپریم سیکریفائس ہوتی ہے. بالکل سر, اس کے اوپر تو جنرل صاحب کوئی دو رائے نہیں ہے, بلکہ میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ پورے لوگ حیران ہیں کہ 9 مئی ہو گیا اور اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے علی امین گنڈا پور صاحب ہوں یا فار دیٹ میٹر عمر ایوب صاحب ہوں یا جتنے بھی آپ نام لے لیں پی ٹی آئی کے, وہ تمام لوگ جو 9 مئی میں شامل پائے گئے ہیں اور اس کے بعد وہ ایوان میں آ جائیں گے سر. لیکن سر ایک اور چیلنج بھی ہے نا کہ ہم ایوان کی بات کرتے ہیں, وہ صدر عارف الوی صاحب جو ہیں وہ تو صدر پاکستان ہونے کا کردار سے زیادہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. تو نیشنل اسمبلی کے اندر حکومت سازی جو ہے وہ ابھی ڈیلے ہو رہی ہے, تو اس کو سر آپ لوگوں نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے؟ یہ بھی ایک انفارچونیٹ ہے کہ ایک ریاستی عہدے کے اوپر فائز بندہ جس کے لیے اپوزیشن حکومت سب برابر ہونے چاہیے, وہ اتنا سائز کے اوپر ہو کے کہ وہ یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ کو پوری نہیں کرنے جاتا. تو آئی ایم شیور کہ وہ اسپیکر کے تھرو کرایا جائے گا. یہ ایسے کوئی اسٹینڈ سٹل تو نہیں ہو سکتا نا کہ دیکھیں جب تک کہ آپ کا یہ کیس مکمل نہیں ہوتا, خواتین کی نشستیں ہیں, ایک طرف سے ہوتا ہے, دوسرے لوگ کورٹ میں چلے جاتے ہیں, لمبا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جیتے ہوئے ہیں جن کے نوٹیفیکیشن ہو گئے ہیں وہ اوتھ نہیں لے سکتے, اور ملک کا نظام اسی طرح سسپینشن میں رہے گا اور کیئر ٹیکر کا رہے گا, نائدر ایئر نار دیئر. ملک کے اور بڑے مسائل ہیں, آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا ہے, آگے بجٹ نزدیک آ رہا ہے, بہت سی تیاریاں کرنی ہیں. تو صدر صاحب کو یہ سوچنا چاہیے, یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے جو گروپنگ ہے, ہم اپنی سیاسی وابستگیوں اور اپنی جو پروکیل سوچ ہے اس سے اوپر اٹھنے کے قابل نہیں رہے کہ اور یہ نہیں کہتے کہ ملکی مفاد کس چیز میں. آپ یہ ووٹ لیں, بعد میں جو بن کے آئیں گے وہ آ جائیں گے. اگر کہیں کسی کو بہت زیادہ میجارٹی مل جاتی ہے تو بسم اللہ نو کانفیڈنس کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس کسی پوائنٹ آ گیا آپ کا. جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب بہت بہت شکریہ شو میں بنے رہنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی شو کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ.